20 दिसंबर 2025 को दिल्ली में कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में एक इल्मी मुबाहिसा हुआ। इस्लामिक स्कॉलर, नौजवान इस्लामिक स्कॉलर मुफ्ती शमाइल और एक तकरीबन 80 साल के हमारे बुज़ुर्ग जावेद अख्तर साहब के बीच। जावेद अख्तर साहब इल्हाद की नुमाइंदगी कर रहे थे और मुफ्ती शमाइल साहब इस्लाम के नुमाइंदे थे। दोनों के बीच खुदा मौजूद है, इस मौजू पर एक गुफ्तगू हुई, डिबेट हुई। दोनों ने अपने दलाइल रखे। आज के इस एपिसोड में हम पहले तो उस डिबेट के बारे में कुछ तबसरा करेंगे और तबसरा करने के बाद इस डिबेट से जो पैदा होने वाले बहुत सारे सवालात हैं, इल्हाद का मुकदमा क्या है और उसके बुनियादी सवालात क्या हैं और खुदा के सबूत में अब तक कौन से दलाइल फराहम किए जाते रहे हैं, उसमें कमियां क्या हैं और किन वजूहात से ये दलाइल नाकाफ़ी हैं और खुदा के वजूद के मुतालिक बेहतर दलाइल क्या हो सकते हैं। इस बहस को एक मंतिकी अंजाम तक पहुंचाना ज़रूरी है। जहाँ तक इल्मी मुबाहिसे का ताल्लुक़ है तो ऐसा लगता है कि मुफ्ती शमाइल साहब इस बहस के लिए काफ़ी तैयार होकर के आए थे और तकरीरी अंदाज में उन्होंने खिताब के अंदाज में उन्होंने अपनी बातें रखी और इसके मुकाबले में जावेद अख्तर साहब वो ज़्यादा काम और ज़्यादा कूल थे और जो उनके बुनियादी सवालात थे उन्होंने रखे। मुफ्ती साहब ने जो दलाइल दिए खुदा के सबूत में, वो दरअसल सिर्फ़ एक दलील थी, कंटिंजेंसी आर्गूमेंट जिसे कहा जाता है। और उसके बाद से ये वर्ड बहुत पॉपुलर हुआ है। हर कोई पूछ रहा है कि भाई ये कंटिंजेंसी होती क्या है और ये कौन सी दलील थी जो जावेद अख्तर साहब के समझ में नहीं आई। यही हमने देखा डिबेट के अंदर, जो डिबेट ने एक टोन सेट किया है उसमें दो चीज़ें थी। एक तो जावेद अख्तर साहब ने जब ये पूछा मुफ्ती साहब से कि भाई ये जो दलील आप दे रहे हैं कंटिंजेंसी की, ये है क्या, ये इसको थोड़ा आसान लफ्ज़ों में समझाओ। और इसके अलावा भी कुछ ऐसे मौक़े आए जिसने ये तासुर दिया कि गालिबन मुफ्ती साहब ज़्यादा तैयारी के साथ आए हैं और जावेद साहब, हालांकि जावेद साहब ने शुरू ही में अपने तमहीदी गुफ्तगू में ही ये बात फरमा दी थी कि मैं साइंस का आदमी नहीं हूँ और उनकी डिबेट से भी ये वाज़े हो गया कि ना तो वो साइंस के आदमी हैं और ना फ़लसफ़े के आदमी। लेकिन जावेद साहब ने खुदा के मुतालिक कुछ बहुत वाज़े सवालात उठाए जो आम तौर से हम देखते हैं कि जो एथीस्ट हैं, जो लोग मज़हब को नहीं मानते, वो लोग ऐसे सवालात उठाते हैं। ख़ास तौर से जो प्रॉब्लम ऑफ इविल है, यानी मसले खैर व शर, इसके मुतालिक उन्होंने सवाल उठाए। मुफ्ती साहब की दलील का जहाँ तक ताल्लुक़ है कंटिंजेंसी आर्गूमेंट, उसका आम फहम खुलासा ये है कि जब हम इस दुनिया को देखते हैं और इस दुनिया की चीज़ों को देखते हैं, कायनात की किसी भी चीज़ को, तो वो अपने वजूद के लिए इंडिपेंडेंट नहीं है, वो दूसरी चीज़ों पर इन्हिसार करती है। अगर वो दूसरी चीज़ें मौजूद ना हो तो वो अपना वजूद बाकी ना रख पाए। मिसाल के तौर पर हम अपनी मिसाल ले लें इंसान की, तो एक इंसान, उसको ऑक्सीजन चाहिए, उसको खाना चाहिए, उसको पानी चाहिए। ये तमाम वो चीज़ें हैं जिस पर उसका वजूद मुनहसिर है। तो ये जो इन्हिसार है, डिपेंडेंसी है, जो चीज़ भी डिपेंडेंट हो दूसरी चीज़ों पर, वो कंटिंजेंट है। और ऐसी कंटिंजेंट चीज़ों के लिए ज़रूरी होता है कि वो आधार क्या है जिस पर ये टिके हुए हैं, जिसके सहारे से ये टिके हुए हैं। तो दुनिया की जितनी भी चीज़ों को, कायनात की जितनी भी चीज़ों को हम देखें, ऑब्ज़र्व करें, तो हमें सारी की सारी चीज़ें इस माने में कंटिंजेंट नज़र आती हैं। वो इंडिपेंडेंट नहीं है, सेल्फ सफिशिएंट नहीं है, दूसरी चीज़ों पर इन्हिसार करती हैं। तो
اگر دنیا کی یہ تمام چیزیں کنٹینجنٹ ہیں اور اس کو ایک دوسرے ناحیت سے بھی، ایک دوسرے پہلو سے بھی دیکھ سکتے ہیں کہ ہم اس دنیا کے اندر لگاتار ایک چینج اور تغیر پاتے ہیں. پہلے جو چیز نہیں تھی اب ہے، اور جو اب ہے وہ پھر نہیں رہے گی. بہت سارے درخت زمین کے اوپر ابھرتے ہیں اور ایک وقت گزارنے کے بعد ختم ہو جاتے ہیں، پھر وہاں پر کوئی درخت کا نام و نشان نہیں ہوتا. ہم ایک خاص وقت میں پیدا ہوئے، پھر کچھ ٹائم کے بعد ہم بھی نہیں رہیں گے. تو یہ مطلب ہے کنٹینجنٹ کا، کہ ہمارا وجود یہ ہمیشہ سے نہیں ہے، پرماننٹ نہیں ہے اور انڈیپینڈنٹ نہیں ہے. تو جو پرماننٹ نہ ہو اور انڈیپینڈنٹ نہ ہو تو کوئی ایسی چیز ہوگی جو ان کو وجود میں لا رہی ہوگی، جو ان کا سہارا بن رہی ہوگی، اور جو ان کے وجود کی بنیاد اور وجہ ہوگی. ایک ایسی چیز ہونی ضروری ہے. اب اگر ہم یہ مانیں کہ آج جو کائنات ہے یہ چونکہ کنٹینجنٹ ہے، ڈیپینڈنٹ ہے، اپنے وجود کو خود باقی نہیں رکھ سکتی ہے اور اس کا وجود پرماننٹ نہیں ہے، تو اس کے وجود میں لانے والا کوئی نہ کوئی ہوگا. اب جس کو بھی ہم فرض کر لیں، جس نے بھی اس کو وجود میں لایا ہے، وہ دو حالتوں سے خالی نہیں، وہ خود بھی کنٹینجنٹ ہو اور یا وہ پرماننٹ ہو. یہ دونوں صورتیں ہو سکتی ہیں. اگر وہ کنٹینجنٹ ہے تو اس کا بھی کوئی نہ کوئی کاز ہونا چاہیے، اور یہ سلسلہ یوں ہی پیچھے کی طرف ریگریس ہوتا رہے گا، پیچھے کی طرف بڑھتا رہے گا. اب یہاں پر دو صورتیں ہیں. یا تو ہم اس سلسلے کو انفینٹ لامتناہی پیچھے کی طرف بڑھاتے ہی چلے جائیں اور یہ مانیں کہ یہ سلسلہ پیچھے کی طرف بھی کہیں ختم نہیں ہوتا، یہ کہیں سے شروع نہیں ہوا ہے. اور یا یہ اس کا کوئی ایک پوائنٹ ہم یہ مانیں، یعنی جو یہ کائنات ایک ایفیکٹ ہے، اس کا کاز، اس کا کاز، اس کا کاز، پھر کسی کاز پر رک جائے اور اس کاز کو ہم نیسیسری بینگ مان لیں. یہ واجب الوجود ہے، یہ ان کازڈ فرسٹ کاز ہے. ایک ایسی علت ہے جو معلول نہیں ہے، جو پرماننٹ ہے، ہمیشہ سے موجود ہے، جو ڈیپینڈنٹ نہیں ہے، سیلف سفیشینٹ ہے، اس کا وجود کسی دوسری چیز پر منحصر نہیں ہے، جس کو واجب الوجود کہہ لو یا نیسیسری بینگ کہہ لو. اب یہ دو صورتیں ہیں، یا تو انفینٹ ریگریس کو مانیں یا کہیں پر رک کر کے ان کازڈ فرسٹ کاز اور اس کو ہم نیسیسری بینگ مان لیں. مفتی صاحب کا یہ کہنا ہے کہ انفینٹ ریگریس یہ امپاسبل ہے، یہ ہو ہی نہیں سکتا. اس لیے ہمیں لازماً کوئی نہ کوئی ایسا کاز ماننا پڑے گا جو کسی کاز کا ایفیکٹ نہ ہو، جو ان کازڈ ہو، اور وہی خدا ہے. یہ ان کی دلیل کا خلاصہ ہے. جاوید صاحب اس دلیل کو حالانکہ بہت اچھے طریقے سے سمجھ نہیں پائے اور اسی وجہ سے بعد میں انہیں پوچھنا بھی پڑا، لیکن جب ان کے سمجھ میں آیا تو انہوں نے اس کا جواب بھی دیا ہے، جو عام طور سے بہت زیادہ لائٹ میں نہیں آ سکا. ان کا جواب یہ تھا کہ جب ہمیں پرماننٹ بینگ کی تلاش کرنا ہے، پرماننٹ ایلیمنٹ کی تلاش کرنا ہے، تو وہ ڈسٹنکٹ فرام یونیورس کیوں، ماورائے کائنات کیوں، اسی کائنات کو ہی ہم پرماننٹ ایلیمنٹ یا نیسیسری بینگ کیوں نہ مان لیں. اس کا کوئی بہت واضح جواب مفتی صاحب کی طرف سے نہیں آیا. ابن سینا نے بھی اس دلیل کو استعمال کیا، لیکن یہ کنٹینجنسی کی دلیل بہت پہلے ریفیوٹ کی جا چکی ہے، اس میں کوئی وزن باقی نہیں رہا. حتیٰ کہ جو مسلم اسکالرس ہیں، علامہ اقبال ایک بڑا نام ہے، تشکیل جدید الہیات اسلامیہ جس کا اردو میں ترجمہ کیا گیا ہے، اس میں جب وہ اپنا دوسرا چیپٹر شروع کرتے ہیں جس کا عنوان ہے کنسیپشن آف گاڈ، اس میں ان تمام دلائل کا جائزہ لیتے ہیں، جس میں سب سے پہلے کنٹینجنسی آرگومنٹ، اور یہ کہا ہے کہ یہ آرگومنٹ بالکل صحیح نہیں ہے، ویلڈ نہیں ہے.
پہلا تو اقبال کا یہ کہنا ہے کہ انفینٹ ریگریس کو امپاسبل آپ کیوں مان رہے ہو؟ اگر کوئی نیسیسری بینگ انفینٹ ہو سکتا ہے جس کا کوئی آغاز نہ ہو اور وہ وجود رکھ سکتا ہے، جیسے بعد میں مفتی صاحب نے کسی کے سوال کے جواب میں یہ کہا کہ بھائی اگر میرا باپ اور پھر اس کا باپ پھر اس کا باپ ہم پیچھے کی طرف چلے جائیں اور کہیں پر رکے نہیں، تو جب شروعات ہی نہیں ہوگی تو میرا وجود ہی نہیں ہوگا۔ بات یہ ہے کہ جب ہم نے کسی سلسلے کو، کسی سیریز کو انفینٹ مان لیا تو یہ نہیں کہا کہ وہ سیریز موجود نہیں ہے، اس کی شروعات نہیں ہے۔ کسی چیز کے وجود کے لیے شروعات کا ہونا ضروری نہیں ہے، کیونکہ اگر کسی چیز کے وجود کے لیے شروعات کا ہونا ضروری ہو تو وہ نیسیسری بینگ، اس کی بھی تو کوئی شروعات نہیں ہے، اس کو بھی تو آپ انفینٹ ہی مان رہے ہو۔ تو اگر آپ ایک ایگزسٹنس کو، ایک بینگ کو انفینٹ مان سکتے ہو تو ایک سیریز کو انفینٹ ماننے میں کیا دقت ہے؟ یہ اقبال کا ایک سوال ہے جس کے لیے انہوں نے ایک لفظ یوز کیا ہے، انتھنکیبلٹی آف انفینٹ ریگریس۔ انہوں نے کہا یہ امپاسبل نہیں ہے، ہاں آپ سوچ نہیں پا رہے ہوگے کہ کیسے یہ سلسلہ کہیں نہیں ختم ہوگا۔ دوسری جو اس میں خامی ہے اور اقبال نے اس کی طرف اشارہ کیا ہے وہ یہ کہ جو انفینٹ بینگ آپ جہاں تک پہنچ رہے ہو، جو نیسیسری بینگ آپ پہنچ رہے ہو، جو فرسٹ کاز ہے، یہ انفینٹ ہے یا فائنائٹ ہے؟ ظاہر ہے کہ فائنائٹ مان نہیں سکتے، فائنائٹ مان لیں گے تو اس کی ایک بگننگ ہوگی، اگر اس کی بگننگ ہوگی تو پھر وہ سلسلہ پھر سے شروع ہو جائے گا، تو آپ مانو گے انفینٹ۔ جب اس نیسیسری بینگ کو آپ انفینٹ مانو گے تو جو اس کا ایفیکٹ ہے، یعنی یہ یونیورس، یہ اس سے جدا ہے یا اس کے اندر شامل ہے؟ یعنی یہ جو کاز ہے، فرسٹ کاز، یہ اپنے ایفیکٹ کو ایکسکلوڈ کرتا ہے یا انکلوڈ کرتا ہے؟ اگر ایکسکلوڈ کرتا ہے، یونیورس ڈسٹنکٹ ہے اور نیسیسری بینگ ڈسٹنکٹ ہے، تو اس میں جو خرابی ہے وہ یہ ہے کہ یونیورس خدا کی حد بن جاتی ہے۔ جہاں سے یونیورس کا دائرہ شروع ہوتا ہے، باؤنڈری شروع ہوتی ہے، وہاں خدا کی باؤنڈری بھی ہو جائے گی کیونکہ ایکسکلوڈ کر رہی ہے۔ یہ اس کو بہت آسان لفظوں میں اگر سمجھا جائے تو یہ سمجھیے کہ کسی نے یہ بات کہی ہے کہ اگر میں خدا نہیں ہوں تو خدا محدود ہے، کیونکہ جہاں سے میں شروع ہو رہا ہوں وہاں سے خدا کی وہ باؤنڈری بن رہی ہے، لمٹ بن رہی ہے۔ تو ایک سوال یہ اٹھایا ہے اقبال نے، یہ جب ہم اس طرح سے کازیشن کے لا کے ذریعے سے خدا تک پہنچتے ہیں تو اس میں یہ بنیادی خرابی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو کازیشن کا رول ہے اس میں ایفیکٹ اور کاز دونوں پروپورشنلی ایکول ہوتے ہیں۔ اس کو ایک مثال سے سمجھیے، جیسے فائر ہے، آگ۔ آگ کی علت کیا ہے؟ آگ کیسے وجود میں آتی ہے؟ تو ہم لوگ جو پڑھتے ہیں سائنس میں، اور عام طور سے یہ 6th کلاس یا 7th کلاس کی سائنس میں پڑھایا جاتا ہے کہ ایک فائر ٹرائنگل ہے جس میں آکسیجن ہے، فیول ہے اور پھر اگنیشن ٹیمپریچر ہے۔ یہ تینوں کا جو ٹرائنگل ہے یہ فائر کی علت ہے۔ اب اس پر ذرا غور کیجئے کہ فائر کتنا ہوگا، آگ کتنی ہوگی؟ یہ ٹرائنگل جتنا ہوگا۔ اس میں آپ آکسیجن بڑھا دیجئے، فیول بڑھا دیجئے اور ٹیمپریچر بڑھا دیجئے تو آگ بھی بڑھ جائے گی۔ تو اس فائر ٹرائنگل میں جو آگ کی علت ہے، آگ کی وجہ ہے، اس فائر ٹرائنگل میں ہم جتنا ایڈ کرتے جائیں گے، آکسیجن بڑھا دیں، فیول بڑھا دیں، ایندھن، اور یا ٹیمپریچر بڑھائیں، اتنا ہی آگ میں بھی ایڈیشن ہوگا۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ علت کو بڑھاتے جائیں، فائر ٹرائنگل کو تو ایڈ کرتے جائیں اس کے اندر، اور معلول میں یعنی جو اس کا ایفیکٹ ہے اس میں ایڈ نہ ہو، ایسا نہیں ہو سکتا۔ یہ پروپورشنل ہے۔ اس لیے جب بھی علت انفینٹ ہو جائے گی تو معلول بھی انفینٹ ہو جائے گا، ایفیکٹ بھی انفینٹ ہو جائے گا، اور ظاہر ہے کہ
दो इन्फिनिट हो ही नहीं सकते, एक ही इन्फिनिट हो सकता है। दूसरी बात यह है कि ऐसी सूरत में जब खुद यूनिवर्स भी इन्फिनिट हो गई तो उसकी भी कोई बिगिनिंग नहीं रही, ये एक ख़राबी उसमें थी। तीसरी ख़राबी जिसकी तरफ इकबाल ने इशारा किया है वो ये है कि इल्लत और मालूल दोनों एक दूसरे के लिए ज़रूरी होते हैं। कोई भी कॉज अपने इफ़ेक्ट के बगैर नहीं रह सकता है और कोई भी इफ़ेक्ट अपने कॉज के बगैर नहीं रह सकता है। आप जब भी ये फायर ट्रायंगल बनाएंगे, इग्निशन टेम्परेचर हो, फ्यूल हो और ऑक्सीजन हो, तो ये हो ही नहीं सकता कि आग ना हो। ये फायर ट्रायंगल कहीं भी आग के बगैर वजूद नहीं रखता और आग कहीं भी इस फायर ट्रायंगल के बगैर वजूद नहीं रखती। तो इसमें दोनों एक दूसरे के बगैर नहीं रह सकते, तो कोई इसमें नेसेसरी बीइंग नहीं हुआ। ये इकबाल ने एतराज़ किया उस पर। इकबाल के और भी कुछ एतराज़ थे, लेकिन इस पूरे कज़िए को अगर आसान किया जाए तो यूँ समझिए कि ये जो कंटिंजेंसी आर्गूमेंट था कि दुनिया की हर चीज़ अपने वजूद के लिए मुहताज है दूसरी चीज़ों की, इसमें एक बुनियादी ख़राबी ये है कि सिर्फ डिपेंडेंसी और इंडिपेंडेंसी नहीं होती, सिर्फ इंडिपेंडेंस और डिपेंडेंसी नहीं होती, बल्कि एक बीच की राय भी होती है जिसको कहते हैं इंटरडिपेंडेंसी। ये तो मुमकिन है कि कायनात की हर चीज़ अपने वजूद के लिए मुहताज हो, लेकिन वो मुहताज किस बात की है? आप कायनात के अंदर किसी भी चीज़ के बारे में ऑब्ज़र्व करें तो मुहताज जिन चीज़ों की है वो इसी कायनात की चीज़ें हैं, कायनात के बाहर किसी चीज़ के मुहताज नहीं। मेरा वजूद जिन चीज़ों पर इन्हिसार करता है, डिपेंड करता है, वो तमाम की तमाम चीज़ें इसी कायनात का हिस्सा हैं, बाहर की कोई चीज़ नहीं है। हर चीज़ के बारे में आप ऐसा ही पाएंगे। तो इसका मतलब है कि कायनात की हर चीज़ कायनात की ही चीज़ों पर डिपेंड करती है। पूरी कायनात बहैसियत मजमुआ, होल, वो डिपेंडेंट साबित नहीं होती है। ये इंटरडिपेंडेंसी है, कायनात की कुछ चीज़ें दूसरी चीज़ों की, वो दूसरी चीज़ें इन चीज़ों की मुहताज हैं। तो ये सब मिल करके एज अ होल ये इंडिपेंडेंट है। तो इसलिए कंटिंजेंसी आर्गूमेंट यहाँ से भी ख़त्म हो जाता है, ये बुनियादी बात है। तो ये जो कंटिंजेंसी आर्गूमेंट दिया गया है इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम इस तरह की हैं, और अगर मुफ्ती साहब वाकई तैयारी करके आए होते और इन्होंने पहले से ये देखा होता कि ये कोई पहली बार ज़ेर बहस नहीं आया। ये जब रसल के एक डिबेट में भी आप इस कंटिंजेंसी आर्गूमेंट को पाएंगे जिसको रसल ने रिफ्यूट किया है, और इससे पहले भी बहुत सारे लोग इसको रिफ्यूट कर चुके हैं और बहुत सारी और बुनियादें भी हैं इसको रद्द करने की। तो ये बुनियादी खामी थी मुफ्ती साहब के आर्गूमेंट में, और दूसरी कोई दलील उन्होंने खुदा के वजूद पर नहीं दी। ऑन्टोलॉजिकल दलील का मतलब ये कि ये जो खुदा का तस्वुर है, एक नेसेसरी बीइंग का तस्वुर, ये खुद उसके वजूद को साबित करता है। नेसेसरी बीइंग इज नॉट, नेसेसरी बीइंग डज नॉट एग्जिस्ट, ये जुमला अपने आप सही नहीं होगा। नेसेसरी बीइंग डज नॉट एग्जिस्ट अगर आप कहोगे तो ये जुमला इसलिए नहीं सही होगा कि नेसेसरी बीइंग के कंसेप्ट में ही एग्जिस्टेंस शामिल है। ये तो ऐसा है जैसे कहो कि जो जिस्म है, बॉडी, ये इसके अंदर कोई लंबाई नहीं होती, कोई एक्सटेंशन नहीं होता। ये कहना एक तरह से कंट्राडिक्शन है, क्योंकि जो भी बॉडी होगी उसका कोई ना कोई एक्सटेंशन होगा, यानी उसको नापा जा सकता होगा। बॉडी कहते ही हैं इसी को जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई हो, उसी को हम बॉडी कहते हैं। आप कभी नहीं कह सकते कि एक 3 डायमेंशनल फिगर में कोई एक्सटेंशन नहीं होता, क्योंकि 3 डायमेंशनल फिगर जैसे ही आप कह रहे हैं उसके अंदर एक्सटेंशन अपने आप शामिल है। इसी तरह जब नेसेसरी बीइंग आप कहते हैं, गॉड को हम नेसेसरी बीइंग ये कहते हैं, तो जब गॉड हम कहते हैं या नेसेसरी बीइंग कहते हैं तो उसके कंसेप्ट के अंदर एग्जिस्टेंस अपने आप शामिल है, उस तस्वुर में ही शामिल है, इसलिए एग्जिस्टेंस के लिए दलील की ज़रूरत नहीं है।
یہ ایک دلیل عام طور سے دی جاتی ہے. اقبال نے اس کا بھی رد کیا ہے کہ بھئی یہ صرف کنسیپچول بات ہے. کنسیپٹ آف گاڈ، اس کے لیے اس کنسیپٹ میں یہ بات شامل ہے، لیکن وہ کنسیپٹ جو میرے دماغ میں ہے، جس کو میں امیجن کر رہا ہوں، وہ ریئل میں وجود رکھتا ہے کہ نہیں. مثال کے طور پر میں یہ تصور کروں کہ میرے جیب میں 100 کا ڈالر ہے. یہ میں تصور کر رہا ہوں، تصور میں موجود ہے، لیکن ضروری نہیں کہ وہ حقیقت میں موجود ہو. یہ اقبال کی بات ہے. آنٹولوجیکل آرگومنٹ کو اور بھی بہت طریقوں سے پیش کیا جاتا ہے. تو یہ تیسری دلیل تھی جو خدا کے فیور میں دی جاتی ہے. ایک چوتھی دلیل اور بھی ہے. ہم سب سے پہلے ان دلائل کا جائزہ لیتے ہیں کہ کون کون سی دلیلیں اس پر دی جاتی ہیں. تفصیل سے اس پر گفتگو ہوگی. ایک اور دلیل یہ دی جاتی ہے یہی کہ جو ہے مورالٹی کو بنیاد بنایا جاتا ہے، اخلاقیات کو، کہ بھئی کیا اچھا ہے کیا برا ہے. جو اخلاقی تعلیمات ہیں یہ کہاں سے آئیں، اس کا سورس کیا ہے. تو اس کے سورس کے طور پر عام طور سے خدا کو رکھا جاتا ہے. تو مورل ویلیوز کو بنیاد بنایا جاتا ہے خدا کو ثابت کرنے کے لیے. حالانکہ یہ ایک طرح سے سوشیالوجی کا ٹاپک ہے اور اس پر بات ہو سکتی ہے کہ مورالٹی کہاں سے پیدا ہوئی اور یہ جو ایتھیکل ویلیوز ہیں یہ کیسے انسانوں کے پاس آئیں. کیا اس کا سورس خدا ہے؟ اگر اس کا سورس خدا ثابت ہو جا رہا ہے، یعنی کوئی ادر دین گاڈ کوئی اس کا سورس نہ ملے، تو پھر واقعی ایک ایسا سورس تو ماننا ہی پڑے گا جس کو خدا کہیں. اگر کوئی اور سورس نہیں مل رہا ہے، انسان خود اس کا سورس نہیں ہے، اگر انسان کا تجربہ، اس کا ایکسپیرینس اور اس کا ایکسپریمنٹ اگر ان مورل ویلیوز کا سورس نہیں ہے، تو لازماً کوئی ایکسٹرنل ایجنسی ہے جو ان کو ویلیوز دے رہی ہے. تو یہ ایک ٹاپک ہے کہ مورل ویلیوز جو خدا کے ایگزسٹنس کے طور پر دلیل کے طور پر پیش کیا جاتا ہے. ایک اور جو دلیل دی جاتی ہے عام طور سے وہ یہ ہے کہ دنیا کی تاریخ میں آپ کتنا بھی پیچھے چلے جائیں، یہ پوری تاریخ، اس تاریخ میں جو بھی انسانی آبادی ہے، چاہے وہ قبائل ہوں، شہری لوگ ہوں، تمدن اور تہذیب یافتہ لوگ ہوں، ہر جگہ آپ کو خدا کا تصور ملے گا. کوئی انسانی بستی ایسی کبھی تاریخ میں نہیں رہی ہے جو خدا کو نہ مانتی رہی ہو. یہ اتنا یونیورسل کنسپٹ ہے کہ جو انڈمان نکوبار میں وہ قبائل ہیں جن تک رسائی ممکن نہیں آج بھی ہم لوگوں کی، وہ بھی گاڈ کا کوئی نہ کوئی کنسپٹ رکھتے ہیں. تو انسانی تاریخ پوری کی پوری اس بات کی گواہی دے رہی ہے کہ انسان جہاں بھی ہے، اس کی چھوٹی آبادی، بڑی آبادی، شہری، دیہی، قبائلی، کیسی بھی ہو، یہ یونیورسل کنسپٹ خدا کا ہمیں ملتا ہے. تو یہ اتنا یونیورسل ہونا اس کا، یہ کہیں نہ کہیں اس بات کو، اس کا ثبوت دیتا ہے کہ گاڈ ایگزسٹ کرتا ہے. اس کنسپٹ کی، اس مانیتا کی جو یونیورسلٹی ہے اس کو دلیل بنایا جاتا ہے. اور بنیادی طور پر ایک بڑا سوال بھی ہے کہ ایسا کیوں ہے کہ تاریخ انسانی کے ہر دور میں انسان خدا کو مانتا رہا ہے، جبکہ ایک کا دوسرے سے کوئی سمپرک نہیں رہا ہے برسوں برسوں. آسٹریلیا میں جو لوگ رہتے تھے، جو امریکہ میں رہتے تھے کولمبس کے پہنچنے سے پہلے، ان تمام جگہوں پر، دور دراز علاقوں میں، ہر جگہ خدا کا تصور بگڑا صحیح، کسی بھی شکل میں صحیح، لیکن ایک گاڈ کا کنسپٹ موجود ہے. تو یہ بنیادی طور پر کچھ آرگومنٹ ہیں. کاسمولوجیکل آرگومنٹ، کاز اور ایفیکٹ کے طور پر خدا تک پہنچنا، ڈیزائن ٹیلیولوجی کا جو آرگومنٹ ہے، اور پھر یہ آنٹولوجیکل اور یونیورسلٹی آف دی کنسپٹ آف گاڈ پورے ہیومن ہسٹری میں، اور پھر یہ مورالٹی، اس کا گراؤنڈ کیا ہے، اگر آپ خدا نہیں ہے تو پھر کون گراؤنڈ ہے. بنیادی طور پر یہی آرگومنٹ ہیں جو ایگزسٹنس آف گاڈ کے طور پر پیش کیے جاتے ہیں. نہ انہوں نے سائنس کی کوئی بات کی اور نہ انہوں نے کوئی منطقی یا کوئی اس طرح کی کوئی بات نہیں کیا جائے. تو اس سونامی میں بہت سارے بچے مارے ہوئے جو ابھی اپنے فری ول کو کسی طرح سے بھی یوز نہیں کر پائے تھے، کیونکہ ابھی تو وہ ایڈلٹ ہی نہیں ہوئے تھے. بہت سارے بچے سونامی میں مارے گئے. وہ کیا تھا؟ وہ تو ایکٹ آف گاڈ تھا. تو شر کا
کہیں نہ کہیں فری ول کو ہٹا کر کے بھی شر کا وجود تو ہے اور اس کا جواب دینا پڑے گا۔ جہاں تک امتحان کی اسکیم کی بات ہے تو پہلی تمہید میں مفتی صاحب نے ایک بات کہی تھی کہ بھئی دیکھیے، نہ تو ریلیجن کا ریفرنس استعمال ہوگا نہ سائنس کا، کیونکہ سائنس خود کہہ چکی ہے کہ وہ خدا کو نہ تو پروف کر سکتی ہے نہ ڈس پروف کر سکتی ہے۔ تو ریلیجن کا ریفرنس بھی نہیں ہوگا کیونکہ ہم کسی ریلیجن کی بات نہیں کرنے آئے ہیں، اور اس پرابلم آف ایول کے جواب میں وہ مذہبی تصور کو ہی پیش کر رہے ہیں۔ یہ بنیادی طور پر ایک کمزوری ہے۔ دوسرا، یہ جو مسئلہ خیر و شر ہے اس کو بھی اور طرح سے اٹھایا جاتا ہے، ہم اپنے اگلے سیریز میں اس پر اور روشنی ڈالیں گے۔ اب ہم یہ جائزہ لے لیتے ہیں کہ بیسکلی جو الحاد کے رد میں یا ایگزسٹنس آف گاڈ کے پروف کے طور پر جو دلائل دیے جاتے ہیں اس کی نوعیت کیا ہے۔ تو دیکھیے، ایک تو یہی دلیل ہے جس کو ہم لوگ کہتے ہیں کاسمولوجیکل ایویڈنس، کونیاتی دلیل، کاز اور ایفیکٹ کے طریقے پر ہم فرسٹ کاز تک پہنچتے ہیں۔ تو اس کی صورتحال کیا ہے وہ ہمارے سامنے آ گئی۔ دوسری دلیل ٹیلیولوجیکل دلیل دی جاتی ہے۔ ٹیلیولوجیکل کا مطلب ہے کہ ہم اس کائنات کے اندر ایک مقصد دیکھتے ہیں، ایک ڈیزائن دیکھتے ہیں، ایک پیٹرن دیکھتے ہیں۔ وہ ڈیزائن اور وہ پیٹرن ہمیں بتاتی ہے کہ کوئی ہے جس نے اتنی پرفیکٹ ڈیزائن یہاں پر پیدا کی ہے۔ اس کائنات کے اندر جو پیٹرن مل رہا ہے اس کو کہا جاتا ہے ٹیلیولوجیکل آرگومنٹ۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ اقبال نے اپنے اسی خطبے میں اس دلیل کو بھی رد کیا ہے، اور اقبال یہ کہتے ہیں کہ یہ جو ٹیلیولوجیکل دلیل ہے جس میں ہم ڈیزائن دکھا کر کے خدا کے وجود کو ثابت کرتے ہیں، اس سے صرف ایک ڈیزائنر ثابت ہوتا ہے، خالق ثابت نہیں ہوتا کہ وہ مادے کو پیدا کر بھی رہا ہو۔ اب اس میں بنیادی طور پر جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ کیا مادے کی فطرت میں خود تنظیم، ترتیب، آرگنائز ہونا شامل ہے یا نہیں شامل ہے؟ یعنی یا تو مادے کی فطرت میں خود یہ بات شامل ہوگی، اگر خود یہ بات شامل ہے تو پھر تو کسی ڈیزائنر کی ضرورت ہی نہیں، وہ خود کو منظم کر لے گا، خود کو مرتب کر لے گا، ایک خاص شکل میں لے آئے گا، اگر مادے کے اندر خود یہ صلاحیت ہے۔ اگر مادے کے اندر یہ صلاحیت نہیں ہے اور کسی نے بعد میں اس میں ڈیزائن، تنظیم اور ترتیب پیدا کی ہے اور اسی ڈیزائنر کو آپ خدا کہہ رہے ہیں، تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پیدا کس نے کیا؟ کیونکہ پیدا ہونے کی تو دلیل نہیں ملی۔ مادہ پیدا کہاں سے، کیسے ہوا؟ کیا وہ ہمیشہ سے ہے یا پرماننٹ نہیں ہے، بعد میں کسی نے وجود بخشا اس کو؟ اس کا کوئی ثبوت نہیں ملتا ہے ڈیزائنر والی دلیل سے، ٹیلیولوجیکل دلیل سے۔ اقبال یہ کہتے ہیں کہ اگر مادہ کے اندر خود کو منظم کرنے کی صلاحیت نہیں تھی تو اس کا مطلب ایک بے ہنگم، بے ترتیب مادہ تھا جس کو خدا نے ترتیب اور تنظیم دی۔ اگر یہی خدا اس کا خالق ہے، اس مادے کا خالق بھی ہے، یہ مان لیں، تو اس کا مطلب پہلے اس نے ایک ایسا مادہ پیدا کیا جس کی فطرت میں از خود تنظیم و ترتیب نہیں تھی، اس کی فطرت ایلین تھی آرگنائز ہونے اور ڈیزائن میں ہونے کے لیے۔ اس کی فطرت کے برخلاف پھر وہی خدا اس میں ڈیزائن پیدا کر رہا ہے، تو یہ کوئی وائز ورک تو نہیں ہے۔ اس ڈیزائن آرگومنٹ پہ اور بھی بہت سارے اعتراض ہیں جس کو ہم آگے دیکھیں گے۔ تو آج کا سیشن ہم لوگ یہیں پر ختم کریں گے، لیکن ہم یہ بتا رہے ہیں کہ اگلی جو ہماری ویڈیوز ہوں گی، جیسے ہم نے ایگزسٹنس آف گاڈ کے طور پر جو دلائل دیے جاتے ہیں وہ کون کون سے دلائل ہیں، اس کا ذکر آپ کے سامنے کیا ہے۔ اس کے بعد ہم یہ جائزہ لیں گے کہ آخر الحاد اپنی طرف سے کیا کوئی دلیل بھی دیتا ہے مثبت طریقے پر، اور اس دلیل کی کیا قوت ہے اور وہ دلیل کیسی ہے، اس کا بھی جائزہ لیں گے، اور ان تمام دلائل پر تفصیل سے اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ بات کی جائے گی۔